शुरू अल्लाह के उस इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, यहूदियों की ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए सबसे कदीम पेश गोई एक ऐसी सुर्ख गाय की कुर्बानी है जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में रेड हाइफर कहा जाता है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इस रेड हाइफर की कुर्बानी के बाद उनका मसाया या मसीह आएगा जिसका सब यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। इसी मसीह को बुलाने के लिए इसराइल और यहूदी ये सारी जंग और जुल्म कर रहे हैं। ये रेड हाइफर एक ऐसी गाय है कि जिसको ज़िबा करने के बाद मसीह आकर थर्ड टेम्पल यानी तीसरे हैकल की बुनियाद रखेगा। यहूदी तकरीबन 2000 साल से पूरी दुनिया में एक बेऐब सुर्ख गाय की तलाश में घूम रहे थे और आखिरकार सितंबर 2022 में कुछ यहूदी इसराइल से अमेरिका की रियासत टेक्सास आए और एक इंतहाई अजीब सौदा किया। टेक्सास के एक मुज़ाफ़ाती कैटल फार्म में इनको ऐसी 5 सुर्ख गायें मिलीं जिनमें यहूदी नज़रिए के मुताबिक कोई ऐब न था। उन्होंने वो 5 जानवर 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स में खरीदे। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि यहूदियों ने इतनी महंगी गायें क्यों खरीदी और आखिर वो इनको क्यों ज़िबा करना चाहते हैं। रेड हाइफर की इस कुर्बानी और इसके पसे पर्दा अवामिल को समझने के लिए हमें तकरीबन 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। किताब तारीख़ इस्लाम में अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी ने सफ़ा 402 पर एक वाक़या बयान किया है जो हम आपकी खिदमत में इख्तसार के साथ पेश करेंगे। वो वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर कोहे तूर पर गए तो पीछे आमील बिन राहील नामी एक शख्स का कत्ल हो गया जो यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था। इस कत्ल की वजह यह हुई कि आमील ने एक पाक दामन औरत को शादी का पैगाम भेजा जिस पर उस औरत के चचाजाद भाई ने, जो खुद भी उस औरत में दिलचस्पी रखता था, आमील को कत्ल कर दिया और फिर खुद ही उसकी लाश उठाकर जनाब मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और रो रो कर कहने लगा कि इसे किसी ने कत्ल कर दिया है और कातिल का पता नहीं चलता। इसी दौरान बनी इसराइल भी कातिल का पता लगाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। अल्लाह ने जनाब मूसा से इरशाद फरमाया कि ए मूसा, इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करें और उसका गोश्त इस मैयत के साथ मस करें, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इस पर बनी इसराइल ने इस हुक्म को झुटलाया और जनाब मूसा का मजाक उड़ाने के लिए कहने लगे कि अच्छा वो गाय किस सिफत की हो। हजरत मूसा ने कहा कि वो जवान हो। फिर उन्होंने कहा कि किस रंग की हो। जनाब मूसा ने अम्र खुदा बताया कि वो जर्द रंग की हो। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की गायें तो बहुत हैं, इसकी मजीद सिफात बयान करो। जनाब मूसा ने फरमाया कि वो गाय ऐसी हो कि ना हल चलाती हो, ना पानी खेतों में देती हो, बेऐब हो, कोई दाग धब्बा ना हो। बनी इसराइल ने एक ऐसी गाय ढूंढी जिसके मालिक ने उसकी कीमत ये बताई कि इसे कुर्बान करने के बाद इसकी खाल में सोना भर कर मुझे दोगे तो ये इस गाय की कीमत होगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि यहूदियों ने वो गाय ली और उसे ज़िबा कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसकी दुम लेकर मुर्दे के जिस्म पर मारो। चुनाचे मुर्दे को उस गाय की दुम का लगना था कि वो जिंदा हो गया और उसने कातिल का नाम बता दिया। ये अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था और ये वाक़या कुरान मजीद में सूरा बकरा में मौजूद है। इस वाक़े से यहूदियत के पास गाय ज़िबा करने का एक नज़रिया पैदा हो गया और हर बड़े काम से पहले वो गाय कुर्बान करने लगे। तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि यहूदियों में पहली सुर्ख गाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बान की थी, दूसरी अज़रा ने, तीसरी साइमन द जस्ट ने कुर्बान की थी, चौथी सुर्ख गाय यशमाइल बिन पयावी ने कुर्बान की, पांचवी मिस्री हनामिल ने की, छठी सुर्ख गाय की कुर्बानी यशमाइल बिन पयावी ने की, सातवीं सुर्ख गाय भी मिस्री हनामिल ने कुर्बान की, आठवीं सुर्ख गाय की कुर्बानी भी मिस्री हनामिल ने ही की और नौवीं सुर्ख गाय की कुर्बानी भी यशमाइल बिन प्यावी ने की थी। नाजरीन, अगर आप यहूदियत पर रिसर्च करें तो आपको यहूदियों की मजहबी किताबों में
ایک خاص رسم ملے گی جسے ریڈ ہائفر ریچول کہا جاتا ہے۔ اس رسم کے مطابق یہودی اپنے کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سرخ گائے کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ گائے مکمل سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، اس کے جسم پر کسی دوسرے رنگ کا ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے جسم میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عمر کم از کم 3 سال ہونی چاہیے۔ اس طرح کی سرخ گائے کو ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کے سامنے قربان کیا جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں اور گوشت جلا کر راکھ کو پانی میں ملا کر ایک مقدس پانی تیار کیا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ پانی انہیں مذہبی پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں وہ عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہیکل سلیمانی یا مقدس مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی سمجھتے ہیں کہ سرخ گائے کی قربانی کے بغیر وہ اپنا تیسرا ہیکل، جسے سولومن ٹیمپل کہا جاتا ہے، نہیں بنا سکتے۔ جب تک یہودی سرخ گائے قربان کر کے مسیح کو نہیں بلائیں گے، ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا اور حضرت داؤد کا ظہور نہیں ہوگا اور یہودیوں کی عالمی سلطنت قائم نہیں ہوگی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل میں پتھر رکھ کر جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت کا وارث قرار دیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کی سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے۔ یہودی اسی مقام کو اپنا مقدس ترین مقام سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کمزور ہوتے گئے اور دنیا میں ایک نئی طاقت ابھری جس کو رومنز کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومی سلطنت میں عیسائیت پھیل گئی اور یہودیت ختم ہونے لگی۔ پھر رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کی گلیاں خون سے بھر گئیں اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک یہودی نہ اس ہیکل کو دوبارہ بنا سکے اور نہ ہی اپنی مذہبی رسم ادا کر سکے۔ 2000 سال یہودی اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سرخ گائے کی تلاش میں رہے۔ ناظرین، اس وقت اس ہیکل کی صرف ایک بچی ہوئی دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جس کے سامنے آج بھی یہودی سر پٹک پٹک کر گریہ کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ ستمبر 2022 میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے 5 سرخ گائیں اسرائیل لائی گئیں۔ یہ گائیں خاص طور پر اس مقصد کے لیے لائی گئی تھیں۔ اس سے پہلے یہودی اسرائیل میں اس طرح کی 9 گائیں قربان کر چکے ہیں، جن کی تفصیل ہم آپ کو دے چکے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق اب وہ آخری سرخ گائے باقی ہے جس کے ذبح کرنے کے بعد ان کے مسیح یا مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اینٹی کرائسٹ یا دجال ظاہر ہوگا، جو بقول یہودیوں کے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے جنگ کر کے انہیں شکست دے گا اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا اور سلطنت داؤدی کے قیام کا اعلان کرے گا، اور جناب داؤد علیہ السلام ظہور کریں گے اور پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ یاد رہے کہ یہودی سرخ گائے کی 10ویں قربانی پچھلے سال جون کے آخر میں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایران سے اسرائیل کی جنگ نے ان کو اس کام سے روک دیا۔ اب اس سال یہودی اس رسم کو جون سے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس جنگ کو کسی صورت میں نہیں روکنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ جون سے پہلے ایران کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ گریٹر اسرائیل، سرخ گائے کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں رکاوٹ بنے۔ ناظرین، یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود کے مطابق 10ویں سرخ گائے کی قربانی کے بعد اسی مسیح یا مسیح کا ظہور لازمی ہے۔ ٹیکساس سے حاصل کی جانے والی سرخ گائیں تیزی سے اپنی مقررہ عمر کی طرف بڑھ رہی ہیں، جن میں صرف 3-4 ماہ ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کی امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور علامات ظہور پر گہری نظر اور ریسرچ ہے۔
اسی طرح ہمارے شیعہ محققین اور علماء بھی یہودیوں کی سازشوں اور عزائم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اسرائیل نے اپنے زمینی پھیلاؤ کے ایجنڈے کو بڑھاتے ہوئے فلسطین اور غزہ میں قتل عام کیا اور تباہی پھیلائی، تو عالم اسلام میں صرف ایران نے اس کا جواب دیا۔ یہودی یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے تمام مسالک میں شیعہ ایک ایسا مکتبہ فکر ہے کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی علامات کو دیگر تمام مسالک سے زیادہ نہ صرف بیان کیا گیا ہے بلکہ مہدویت شیعہ مکتب فکر کے اہم ترین نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ اسی لیے نتن یاہو نے اس جنگ کے آغاز کے دنوں میں ہی ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ ہم پہلے شیعہ نیکسس یعنی شیعہ مرکز کو ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد سنی نیکسس یعنی سنی مرکز کو بھی ختم کریں گے۔ اگر ہم اسلامی مآخذ اور خصوصاً ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جن میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور کی علامات، واقعات اور زمانہ بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایران ایک شدید ترین جنگ سے گزرنے کے بعد بڑی تباہی سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد خراسان سے سیاہ پرچم برآمد ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ علامہ مجتبیٰ السادہ نے اپنی کتاب ظہور امام مہدی علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے میں بیان کیا ہے کہ خراسان سے مراد تمام ایران ہے۔ علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام میں صفحہ 273 سے لے کر 285 تک میں ایران کی بڑے پیمانے پر تباہی کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ایران کی تباہی کے بعد مغربی افواج شام، مصر، سعودی عرب، عراق، ترکی اور دیگر عرب ممالک میں وہ تباہی مچائیں گی کہ دنیا اس وقت تک کی ہونے والی بڑی سے بڑی تباہی کو بھی بھول جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ایرانی دوبارہ منظم طریقے سے کھڑے ہوں گے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہودی اپنے علاقے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پناہ لیں گے۔ 20 یہودی عورتوں کے لیے ایک یہودی مرد بچے گا۔ یہ جہاں چھپیں گے لوگ انہیں وہیں قتل کریں گے۔ اس وقت ایرانیوں کا اسلحہ صاروخ یعنی میزائل ہوگا۔ ناظرین، اس سلسلے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو مولا علی کا ایرانی میزائلوں پر خطبہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موجودہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے پیچھے یہودیوں کے کیا عزائم ہیں۔ ان عزائم کے حصول کے لیے ہی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ کسی صورت میں بند نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ امریکہ کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی اقتصادی حالت اس وقت کسی بھی لمبی جنگ کی متحمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بلانے پر امریکی نائب صدر JD وینس اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط لے کر اسلام آباد مذاکرات کے لیے پہنچا تھا۔ اس وقت ایران بھی یہ چاہ رہا ہے کہ بے شک عارضی طور پر ہی صحیح لیکن ٹھوس شرائط کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے جنگ بند ہو جائے تاکہ ایران اپنے فوجی اثاثہ جات کی تنظیم نو کرے، یعنی دوبارہ سے تیاری کرے، تاکہ پھر بھرپور طریقے سے اسرائیل سے نپٹا جا سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران اور اس کی عوام کو قوت، استقامت اور صبر جمیل عطا فرمائے اور اسے طاغوت پر فتح عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔